अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लअइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में मौजूदा दौर के फितनों में से उस फितने को जिसको बेबहा कहा जा चुका, फतावा लिए जा चुके, उसी मौजू को एक दूसरे रुख से आज बयान करने का इरादा है, और वो है बच्चों का मोबाइल का इस्तेमाल, बच्चों को मोबाइल पर कार्टून देखना, बच्चों को मोबाइल पर गेम खेलना या कोई भी वीडियो गेम खेलना, कोई एक्स बॉक्स हो, कुछ भी हो, प्ले स्टेशन, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल, या उनको कोई ख़ास वक़्त दे देना, उस वक्त उस स्लॉट में ये बच्चे ये गेम खेलें, इतनी देर उनको इजाज़त है। इसकी शरई हैसियत क्या है और शरई हैसियत में जायज़ है या नाजायज़ है, और अगर जायज़ है तो क्या वजह है, नाजायज़ है तो क्या वजह है। पहली बात हम करते हैं कि भाई वीडियो गेम, वो ख्वाह गेमिंग जोन के अंदर जाके आदमी गेम खेल रहा है, घर पे सिस्टम रखा है, मोबाइल के अंदर खेल रहा है, वीडियो गेम खेलना, हम तिबी एतबार से बात करें, साइकोलॉजिकली बात करें, बहुत से ऐसे केसेस सामने आ चुका कि बच्चे ने गेम की वजह से कत्ल कर दिए हकीकी रिश्तेदारों को, बल्कि एक बच्चे ने तो अपने माँ बाप सबको को कत्ल कर दिया पबजी की वजह से। तो तिबी एतबार से आँखों का कमज़ोर होना, हाफजे का कमज़ोर होना, ये चीज़ें तो उसके अंदर शामिल हैं। शरई एतबार से बदनज़री का होना भी उसके अंदर शामिल है। बाज़ गेमों के अंदर तो उनके आए हुए हैं कि इसके अंदर जैसे नाउज़ुबिल्लाह बैतुल्लाह की तस्वीर का होना और उसके साथ कुछ ऐसा वैसा करना, ये चीज़ें, या बैतुल खला बना हुआ है, वाशरूम बना हुआ है, वहाँ इस तरह की चीज़ें लगी हुई, ये तो शरआन भी एक आम आदमी भी अक्ल सलीम वाला कहता है कि ये दुरुस्त नहीं है। बात इस पे करते हैं कि वीडियो गेम की थोड़ी सी गुंजाइश देना कि चलो तुम असर से मगरब तक या इसमें आधा घंटा वीडियो गेम खेल लिया करो। तो एक आदमी ने यही सवाल किया, तो पूछा कि आपका इरादा क्या है, बच्चे को आप क्या बनाना चाहते हैं। अब जी मैं जो बच्चे को चाहता हूँ जी वो एक आलिम फाजिल बने और एक दीनदार बने। तो मैंने सवाल किया कि हज़रत, क्या आपने किसी आलिम फाजिल को, दीनदार को, या जिससे मुतासर होकर आपने बच्चे को इस ट्रैक पे लाने का सोचा, इस तरतीब पे लाने का सोचा, उनको खेलते हुए देखा कि हज़रत जी अपने मुरीदीन से कह रहे हो कि थोड़ी देर सब्र कर ले, मेरा बस ये मिशन रहता है, मैं इसको यूँ मुकम्मल किया फिर मजलिस लगाते हैं, मेरा ये स्कोर रहता है, बस मैं ये कर लूँ फिर आते हैं, मेरी ये गेम रहती है थोड़ी सी, इसको खेल लूँ फिर आते हैं, मजलिस करते हैं, मजलिस से ज़िक्र है, तसव्वुफ़ हो, तज़किया हो, या कोई इस्लाही बयान हो, फिर उसके बाद करते हैं। कभी देखा ऐसा? कहा नहीं। फिर पूछा जी आपके बच्चे कितने? जी 3 बच्चे हैं जी, माशाल्लाह। ठीक है, अब आपने जो आधे घंटे की इजाज़त दी है वो तीनों को दी है या एक को दी है? अगर आपने एक को दी है तो मतलब 30 मिनट वो यूज़ कर रहा है मोबाइल को, उस दौरान वो भी उसके पास बैठ के देख रहे हैं, फिर दूसरे की बारी, फिर तीसरे की, ये 180 मिनट बन गए, 1.5 घंटा बन गया। और इस दौरान जबकि वो खेल रहा है, बाकी पास बैठे हैं, इस दौरान माँ किसी काम के लिए आवाज़ देती है, बच्चे उठ के नहीं जाते, आम मुशाहिदा है ये। तो माँ बाप की नाफरमानी भी उसके अंदर आ जाती है, और फिर वक़्त का कितना बड़ा ज़िया हो रहा है। साइकोलॉजिकली असरात तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो जो हम थोड़ा सा टाइम स्लॉट उनको देते हैं, फिर कुछ वालिदैन रीज़न ये बयान करते हैं जी बच्चों को हम अगर ये तफरी भी ना करने दें, बाहर अब माहौल भी वैसा नहीं है और बाहर इनकी उम्र के बच्चे भी नहीं हैं, फिर ये करें तो क्या करें, बच्चे इंटरटेनमेंट के लिए क्या करें। और मेरे भाइयों, हज़ारों चीज़ें एंटरटेनमेंट की। फिर हदीस के अंदर जिसका मफहूम है अल्लाह ताला चुस्त मोमिन को पसंद करते हैं, सुस्त को नहीं। तो हमने पबजी के एसएसजी कमांडोज नहीं लेने, हमने कोई जो है स्नाइपर वहां से नहीं उठाने भाई, हमने अपने बच्चों को तैयार करना है। तो बच्चे तैयार होंगे फिजिकल गेम के साथ। आप खेलें ना, आपको भी तो चाहिए, आपने भी चुस्त रहना है, आपने भी वर्जिश करनी है, बच्चों के साथ खेलिए, पकड़ना पकड़ाई खेल लें, हाइड एंड सीक खेल लें, कोई ऐसी गेम खेल लें, बच्चों के साथ बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, ताल्लुक भी मजबूत होगा, एंटरटेनमेंट भी होगी। गेम में आप उनको बहुत सी चीज़ें सिखा भी सकेंगे, तो खेलिए। लाजमी आपने उनको मोबाइल ही हाथ में पकड़ाना है, अपने हाथों से फितना उसके हाथ के अंदर दे रहे हैं। यानी कि मैं एक वालिद से मेरा, वो कहता है जी मैं खुद अपने बच्चे के मोबाइल से पढ़ाता हूँ, किसने लेकर दिया, वो कमा रहे, ये कोई बात हुई करने की। अब इसका अगला नुकसान, और आगे छुट्टियां आ रही हैं, जहाँ भी कोई सर्दी के इलाके हैं, सर्दियों की छुट्टियां आ रही हैं, 2-2 महीने की छुट्टियां हैं,
بچے رات کو 2 بجے سو رہے ہیں اور صبح 12 بجے اٹھ رہے ہیں. وہ صبح تو نہیں ہے، وہ تو آدھا دن گزر چکا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے لیے برکات وہ سحور کے اندر رکھی ہے، سحری کے اندر رکھی ہے، فجر کے اندر رکھی ہے. اب وہ صلاحیتوں کا وقت، وہ پیک ٹائم سو کے گزارا جا رہا ہے. جب 12 بجے اٹھ رہا ہے تو کسل مندی، سستی غلبہ ہوتا ہے اس کا. پھر شیطان سوتے وقت انسان پر گرے لگاتا ہے، اور جو صبح سویرے اٹھنے کا عادی ہو، نماز باجماعت پڑھنے کا عادی ہو، اس کا دن چستی میں گزرتا ہے، خوش و خرم گزرتا ہے. اور جو اٹھ رہا ہے 10 بجے، 12 بجے، 2 بجے، الوؤں جیسی زندگی بنا ہوئی ہے، انسانیت سے نکل کر حیوانیت میں آگے، رات کو جاگنا، دن کو سونا، وہ چمکادڑ ہے، وہ الو ہے، وہ ہے کیا چیز؟ ہم سوچ نہیں رہے، ہم فطرت کے خلاف چل رہے ہیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اللہ فرماتے ہیں رات کو لباس بنایا، سونے کے لیے مقرر کر دیا، دن کو معاش کے لیے. معاش کے لیے آدمی گھر سے نکلتے ہیں، حرکت کا، نقل و حرکت کے لیے دن کو بنایا. اور ہم اس کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں، فطرت کے خلاف چل رہے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ ہم کامیابی کو پا سکیں؟ اچھا، پھر اینیمیشنز، کارٹون وغیرہ دیکھنا. میں باقیوں کی بات نہیں کرتا، میں خود اپنے بیٹے کی بات کرتا ہوں. تو ہماری جو انڈسٹری ہے بے حیائی میں تو سارے کے سارے بڑے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے لوگوں نے اس پہ کام ہی نہیں کیا. اینیمیشنز کوئی مدنی چینل والوں نے پھر کچھ متعارف کرا ہے، کوئی ختم نبوت کا بھی آنکھوں سے گزرا، وہ میں نے بھی اپنے بچوں کو دکھایا. پھر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اینیمیشنز دیکھ رہے بچہ، موٹو پتلو، چچا بتیجا، شیوا اور پتہ نہیں کون کون سے نام، اور وہاں وہ ہندوازم کی ثقافت کو دیکھ رہا ہے، ان کے بتوں کے نام یاد کر رہا ہے، ان کے مندروں کے نام یاد کر رہا ہے، وہ چیزیں سیکھ رہا ہے. کہاں کیا کر گیا رہے ہم لوگ؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ہم نے غیروں کو سونپ دیے. ان کا کلچر دیکھو، اس کو فالو کرو. اس کو ہم کن الفاظ سے تعبیر کریں؟ تعجب ہو پھر کل کو ہم کہیں ہماری اولاد ہمارا جنازہ نہیں پڑھ سکتی، ہماری اولاد ہمارے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتی. کیسے کرے گی؟ تم نے تو ان کو شیوا، چاچو، بتیجا اور موٹو پتلی دکھاتے رہے ہو. تم نے قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ کی؟ میں نے ایک سوال کیا تھا جمعے کے اندر کہ جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں مجھے بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں سے گھروں کے اندر خود نماز کا سبق سنا؟ اس میں کون سی اتنی بڑی وہ ہے کہ جی قاری صاحب چلو ہم غلطیوں والا سنیں گے؟ کبھی سنا ہے اپنے؟ نہیں. اور گلا ہم کرتے ہیں مولوی صاحب پر، گلا ہم کرتے ہیں سماج پر، گلا ہم کرتے ہیں معاشرے پر. ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ اور اس ویڈیو گیم کی وجہ سے، ان کارٹون کی وجہ سے، یہ جو ہم نے جس کو ہم نے تفریح کا سامان بنا لیا، اس کی وجہ سے تعلیمی انحطاط آتا جا رہا ہے. اور بچے نقل کی طرف آ رہے ہیں، چیٹنگ کی طرف آ رہے ہیں، بددیانتی کی طرف آ رہے ہیں، حسد پیدا ہو رہا ہے، اور لڑائیاں گھروں میں پیدا ہو رہی ہیں، سکے بھائیوں میں لڑائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور رزلٹ دن بہ دن نیچے گرتا جا رہا ہے، گراف نیچے آ رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ یعنی اس کے تو اتنے نقصانات ہیں، کس کس پہ بات کریں؟ اس 5 منٹ کے 7 منٹ کے کلپ پر اس پہ تو ہر ایک موضوع ایسا ہے جس پہ 2 گھنٹے بات کریں پھر بھی کم ہے. اس سے بڑھ کر بعض لوگ اپنے بچوں کو حفظ قرآن مجید کے لیے اسکول میں یا مدارس کے اندر لے آتے ہیں. میرے ساتھ خود ایسا ہوا ہے، ایک بچہ آ رہا ہے، میں نے بچے کی، میں اس سے پہلے ایک ویڈیو میں عرض کر چکا ڈائری کے متعلق، تو وہاں میں نے دیکھا کہ ٹیلی ویژن کا لکھا ہوا تھا 1 گھنٹہ. گرمیوں کے دن تھے، میں سوچ رہا تھا یہ بچہ رات کو 9:45 بجے جا رہا ہے، 9:30 نماز ہے، 9:45 گھر جا رہا ہے، صبح یہ بچہ 4 بجے آ رہا ہے، دن سارا یہیں پر گزارتا ہے، ناشتے کے لیے گھر جاتا ہے، دوپہر کے کھانے کے لیے گھر جاتا ہے، رات کو سونے کے لیے گھر جاتا ہے، رات کو کھانا کھانے کے لیے. یہ 1 گھنٹہ ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھتا کس طرح؟ جب تحقیقات کی پتہ چلا جس وقت ناشتے کے لیے جاتا ہے تو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے ناشتہ کر رہا ہوتا ہے. آپ اطباء سے، ڈاکٹر سے، کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں کیا ایسا کرنا صحت کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے، موبائل دیکھتے ہوئے آپ کھانا کھا رہے ہوں؟ ہم شریعت کو، سنت کو، ان چیزوں کو چھوڑ کے بات کر رہے ہیں. میں دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. پھر دوپہر کو کھانے کے لیے جاتے ہیں تب ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، رات کے کھانے کے وقت تب کارٹون دیکھ رہا تھا، ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھتے ہیں. اور بچے کا سبق ہر دن غیر تسلی بخش ہوتا تھا. پھر اس کو بند کیا، روکا، الحمدللہ جو بچہ 4 سے 5 لائن کرنے پہ رونے لگ جاتا تھا، 5 سے 6 1 لائن پڑھانے پہ بھی، آج وہی بچہ الحمدللہ 20 لائن بھی سنا رہے بڑے آرام سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیمی انحطاط بھی ہو رہا ہے، پھر حفظ میں ڈال رہے ہیں بچوں کو. اور یاد رکھیے قرآن اللہ کا نور ہے، اور باقی اللہ کے ماں سے چیزیں ظلمت کی طرف لے کر جا رہی ہیں، تاریکی اندھیرے کی طرف لے کر جا رہی ہیں. اور نور اور اندھیرا، ظلم، تاریکی، لائٹ اور ڈارکنیس، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے.
وہ پوچھا تھا نا کہ اندھیرا کیا ہے، کہا جی روشنی کا نہ ہونا. تو یہ ایک پیالے کے اندر، ایک دل کے اندر کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں جی ہم نے بڑی کوشش کی، جی ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کی لیکن بچہ حفظ نہیں کر سکا، تو اس پہ اب اللہ میں معاف کرے، ہم نے تو بڑی کوشش کی. قاری صاحب نے بڑی کوشش کی. خاک کوشش کی تم نے. تم کوشش کرنے والے ہوتے تو تم بچے کو ماحول دیتے، تم بچے کو جو ہے اس کے لیے پراپر اس کا انتظام کرتے. بچے کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہزاروں اور چیزیں تھیں. سائیکل لے کر دیتے تھے، جو 10,000 کا موبائل لیا 10,000 کی سائیکل دیتے، سائیکلنگ کرتا، اس کے اعصاب بھی مضبوط ہوتے، اس کی ورزش بھی ہو جاتی، رگوں میں خوب دوڑتا، اس کو جسم مضبوط ہوتا، اس کا پڑھنے کی طرف دھیان ہوتا، کوئی اور اس کے ذہن میں نہ ہوتا. وہ تو میچ کی طرف اس کا دھیان ہے، اس کا دھیان کارٹون کی طرف ہے، اس کے ذہن میں وہی چل رہا ہے. آدمی جس مجلس سے اٹھ کر آتا ہے اس مجلس کا اثر بھی اس پہ رہتا ہے، 2 دن اس کی باتیں کرتا ہے. کارٹون سے اٹھ کے آ کے قرآن یاد ہوگا. پھر میرے ساتھ یہ ہوتا تھا، ہمارے والد صاحب نے جب ہم حفظ میں گئے گھر سے ٹی وی ساری چیزیں نکال دی، ختم کر دی. ہم بھی ڈرامے دیکھا کرتے تھے. اپنے گھر میں ٹی وی نہیں تھی، چھپ چھپا کے چچا کے گھر چلے گئے، دیکھ لیا. اور اس زمانے میں ڈش اینٹینا نیا نیا آیا تھا، میں 1995-6 کی بات کر رہا ہوں. اور بدھ والے دن غالباً ایک ناگن نام کا ڈرامہ لگا کرتا تھا اسٹار ٹی وی پر، یا زی ٹی وی تھا، کوئی تھا. تو میں وہ ڈرامے کی قسط دے کر آتا تھا تو میں اپنے کمرے سے اٹیچ واش روم میں جا نہیں سکتا تھا، اتنا ڈرتا تھا. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، 2 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں رات کے اندھیرے میں باہر نکل رہا ہے، کچھ اس کو ڈر نہیں لگتا. اور پھر اس کو ہم ڈرانا شروع کرتے ہیں، بچے باہر بہو ہے، باہر اندھیرے ہے، باہر میاؤں کھائے گی، باہر تمہیں بہو کھائے گا. اور بچہ باہر ایک دفعہ نکلتا، ہم پیچھے سے آواز نکالتے ہیں بہو. اب وہ بچہ ڈرتا ڈرتا واپس آتا ہے. اس کے بعد سارے زندگی اس کے دل میں وہ ڈر بیٹھ گیا، باہر نکلا نہیں اور بہو نے اس کو کھایا نہیں. یہی حال ہمارے ان سنسنی خیز ڈراموں سے، سسپینس والوں سے، اور ان ڈرامے جو ہوتے ہیں جن کے اندر یہ غیر مرئی مخلوق، جنات، بھوتوں کے قصے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بچے سارا دن ڈرتے رہتے ہیں، راتوں کو ڈرتے ہیں، خوابوں میں چیخے مار رہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ کس نے کیا؟ نظر لگ گئی ہے، اس کے اوپر بھوت پریت کا اثر ہے. مولوی صاحب دم کر لو، مولوی صاحب تعویذ کر لو. اور بھائی مولوی صاحب رکھا ہوا ہے تم نے، کہ تم نے کیا رکھا ہوا ہے؟ خدا رکھا ہوا ہے تم نے کہ سارے کام اس کی شب سے سارے حل ہو جائیں گے. خدا کا خوف کرو یار. ٹام اینڈ کو جیری کو لے لیجئے، سپر مین کو لے لیجئے، کارٹونوں کی بات کر رہے ہیں. 1970 کی دہائی میں بعض ممالک نے ٹام اینڈ جیری پر پابندی لگا دی تھی کہ وہ شرارتیں ہمارے بچے بھی گھروں کے اندر کر رہے ہیں. اور سپر مین ہواؤں میں اڑ رہا ہے، بچے اس جیسے بغیر سہارے کے چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، ٹانگ بازو اور ہاتھ توڑوا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی بچہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے، اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور بعض کارٹون تو ایسے ہیں، اب حتیٰ کہ ٹام اینڈ جیری کی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں ایک دیکھ رہا ہوں کہ جو بلی ہے اس کو ایک مونس بلی ساحل سمندر پہ ملتی ہے اور وہ خواب میں دیکھ رہا ہے اور وہاں پر وہ کسنگ کر رہے ہیں اور ایک ایموجی بنی ہوئی آتی ہے دل کی. بچہ اس سے کیا سیکھے گا؟ پھر وہ ساحل سمندر پہ جو دکھا رہے ہیں کارٹونوں میں ہی ہوتا ہے، بکنی پہنی ہوئی ہے یا شارٹ قسم کے لباس پہنے ہیں یا فٹڈ لباس پہنے ہوئے ہیں. بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ ہمارا کون سا کلچر سیکھ رہا ہے؟ الیاذ باللہ. کب ہم سمجھیں گے؟ کب ہم اس دلدل سے باہر آئیں گے؟ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں. اب اس موقع پر، اس موضوع پر ویڈیو میں بنانے کا جو مقصد ہے، چھٹیاں آ رہی ہیں 2 مہینے کی، ٹارگٹ رکھیں. آپ کا بچہ ان 2 مہینوں کے اندر 1 سال میں چھٹیوں میں سورہ یاسین یاد کرے، 1 سال سورۃ الملک، 1 سال سورۃ الواقعہ، 1 سال سورہ رحمان، 1 سال سورہ الف لام میم سجدہ، ساتھ میں 30واں پارہ مکمل حفظ کروائیں. 5-6 سال میں یہ ایکٹیویٹی آپ کی ہو جائے گی. باقی پورا سال ناظرہ پڑھے. ناظرہ مکمل ہو گیا، تجوید کے ساتھ ناظرہ پڑھائیں. یاد رکھیے پہلی دفعہ قرآن خوانی جو کی جاتی ہے، جو ناظرہ پڑھا جاتے ہیں، وہ گرے سٹرکچر تیار ہوتے ہیں. اب اس کو ضرورت ہے، اس کے اوپر ہم نے پینٹنگ کرنی ہے، ماربل لگانا ہے، تجوید کرنی ہے. تجوید کے بعد اب تو بہت سے مدارس ایسے ہیں الحمدللہ جہاں پہلی دفعہ میں ہی تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھایا جا رہا ہے. پھر فلوئنسی آتی ہے، پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. مسلسل قرات کرنے سے، پڑھنے سے زبان میں فلوئنسی آئے گی. پھر اس کے بعد اگلا ہدف کر لیا. اب کم از کم میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر بچے، مرد اور عورت کو 5 صورتیں ایسی ہیں جو ہر حال میں اس کو ترجمے کے ساتھ آنی چاہیے، تفسیر کے ساتھ آنی چاہیے. سورہ یوسف، سورۃ الاحزاب، سورۃ الانفال، سورۃ الحجرات اور سورۃ التحریم، یہ 5 صورتیں ہیں. ہر بچے کو مع ترجمہ تفسیر آنی چاہیے. اس کو حسن معاشرت پتہ چلے گا، اس کو آداب پتہ چلیں گے، اس کو اکرام مسلم کا پتہ چلے گا، اس کو دوسروں کے حقوق کا پتہ چلے گا،
زندگی کیسے گزارنی ہے، پریکٹیکل لائف کیسے گزارنی ہے، مسائل کے ساتھ کیسے نپٹا جائے گا، مصائب کے ساتھ کیسے نپٹا جائے گا، پریکٹیکل لائف کے لیے وہ کیسے تیار ہوگا، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، ضرور سیکھنی چاہیے۔ اور سورۃ النور جو مجھ سے رہ گئی تھی، تو اب یہ صورتیں جس بچے کو آتی ہیں، یقین جانیے انشاءاللہ وہ نظروں کی حفاظت بھی کرے گا، وہ ماؤں بہنوں کی عزت بھی کرے گا، وہ گھر کے کاموں میں مدد بھی کرے گا، وہ دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ بھی ملے گا، اس کی وجہ سے کہیں پہ لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، اس کی وجہ سے کہیں پر یہ جو لگا ہوا ہے نا کہ اس کے اتنے مارکس، یہ والی فضا بھی گھروں میں نہیں بنے گی۔ وہ کبھی بھی کسی کو کھلانے پر تنگ نہیں ہوگا۔ اگر شوق ہو ہمارے اندر اور اگر غیرت نہیں ہے، حیا نہیں ہے، تو پھر حدیث میں آتے ذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرو۔ ہم مسلمان ہیں، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، کیا عجب میری نوا ہائے سحرگاہی سے، زندہ ہو جائے وہ آتش جو تیری خاک میں ہے۔ کہ پرندہ کہہ رہے انسان سے کہ تم میرے صبح سویرے اٹھنے پر تعجب کر رہے ہو، کس بات پر؟ یہ تو وہ مادہ تھا جو تمہارے باؤ اجداد میں تھا، جو رات کے ایک حصے میں گھر والوں کو وقت دیتے تھے، فیملی ٹائم ہوتا تھا، ایک حصہ جسم کو اس کا حق دیتے تھے، آرام کرتے تھے، اور پھر صبح سویرے سحری میں اٹھ کر رب کو راضی کیا کرتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت میں اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ 5 نمازوں کے لیے مؤذن آوازیں کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ آؤ، آتے کیوں نہیں ہو، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور ایک نماز ایسی ہے جس کے لیے رب کائنات خود بلاتا ہے، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ اور ہم سوئے ہوتے ہیں اور دن کو 2 بجے تک سوئے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ان چھٹیوں کو قیمتی بنائیے، ایک ایک پل قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر اللہ کرے میری یہ گزارش والدین تک پہنچ جائے، ان کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے بچے کس ٹریک پر چل رہے ہیں، ہم کس طرح ذلیل ہو رہے ہیں، اور ہم اس ذلت میں گرے بھی خود ہیں اور نکلیں گے بھی ہم خود ہی، کوئی نکالے گا نہیں۔ اس کے لیے آسان بات جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، آسان نسخہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ خدا را بچوں کو موبائل سے دور رکھیے۔ انٹرٹینمنٹ کے 1000 اور طریقے ہیں، ان کو اپنائیے، فزیکل گیموں کی طرف آ جائیے، اپنے بچوں کو خود وقت دیجیے۔ آپ نہیں ہیں، کمانے میں لگے ہیں، دور کام پہ ہیں، کچھ بھی ہیں، ماں کو کہیے، ماں ان کے ساتھ کھیلے، ان کو مشغول رکھے، تو یقین جانیے بانڈنگ بھی اچھی ہوگی، سائیکولوجیکل بھی بچے فٹ رہیں گے، فزیکل بھی وہ فٹ رہیں گے، اور تندرستی 1000 نعمت ہے۔ یہ بات بیمار ہونے کے بعد سمجھ آتی ہے۔ اپنے بچوں کو نہ دماغی بیمار بنائیے، نہ جسمانی بیمار بنائیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔